बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं मेरा माज़ी मेरी तक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ वलियों की सरज़मीन गुजरात। जैसा कि गुजरात के बारे में पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, एक तो मोदी का गुजरात है और एक पाकिस्तान के पंजाब का गुजरात है। हम इस वक्त पाकिस्तान के पंजाब के गुजरात के वली जनाब करम इलाही रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे ले जा रहे हैं आपको। हम यहाँ लारी अड्डा से चलेंगे दरबार तक, पूरा रास्ता आपको दिखाएंगे और आप अगर आना चाहें तो आपके लिए आसानी है। दोस्तों, हम इस वक्त खड़े हैं गुजरात के लारी अड्डा के बिल्कुल सामने, और लारी अड्डा जो है उसको आप अपने दाईं तरफ रखें। रुख आपका जो है वो सीधा शुमाल की तरफ हो जाएगा, रावलपिंडी की तरफ हो जाएगा, और यहाँ से आप अपना सफ़र जो है उसका आगाज़ करेंगे। वो लोग जो गुजरात में आते रहते हैं उनके लिए कोई ये इतनी वो बात नहीं है, और वो लोग जो पाकिस्तान में से या दुनिया भर में से किसी भी जगह से यहाँ पे आना चाहते हैं और आके इनके हज़रत पीर करम इलाही रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे ज़ियारत और फातह ख़ानी के लिए आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये हम इस वक्त लारी अड्डा के साथ ही पुराना GTS चौक है, इसमें है, और ये बड़ा रश वाली जगह है और दिन के वक्त और ख़ास तौर पे जो है रश इसमें ज़्यादा होता है जब छुट्टी का टाइम हो। तो इसके साथ ही हम ये शाहीन चौक है, और शाहीन चौक में से ये रास्ता जो है ये सरगोदा के लिए निकलता है, उल्टे हाथ पे है, और अगर आप आ रहे हैं तो ये आपके ज़हन में आना चाहिए, शाहीन चौक में आके आपने अपने उल्टे हाथ ही मुड़ जाना है। और ये जो सड़क है ये कदीमी GT रोड है, और ये हम इस वक्त ये जो बसें सामने जा रही हैं ये वैसे तो शहर की हैं लेकिन ये रावलपिंडी की तरफ जा रही हैं। हमारे उल्टे हाथ पे ईदगाह आ जाएगा। ईदगाह जो है यहाँ का तकरीबन कोई 100 साल पुराना ईदगाह है, बड़ी ज़बरदस्त देखने वाली जगह है, और आप लोग जब भी आएँ तो ज़रूर देखें। इसी ईदगाह से हम आगे निकलते हैं तो सर्वस जो आप लोग टायर इस्तेमाल करते हैं या सर्वस के जूते इस्तेमाल करते हैं, वो फैक्ट्री है गुजरात के अंदर हमारे उल्टे हाथ पे। और ये आप ज़हन में रखिए कि जब आप सर्वस फैक्ट्री में पहुंचते हैं तो उससे थोड़ा आगे आपने सड़क के दूसरी तरफ मुड़ना है, और सड़क के दूसरी तरफ जब मुड़ेंगे तो सामने जो रोड शहर के अंदर दाखिल हो रही है उस रोड पे आपने जाना है। ये रोड आपको लेके चलेगी यहाँ तक। अभी तक हम ईदगाह में ही हैं, ईदगाह से निकलते हैं तो इससे आगे थोड़ा सा आगे चल के ये ईदगाह कभी किसी ज़माने में गुजरात से मगरब की साइड पे शहर से बिल्कुल बाहर हुआ करता था। अब तो इससे तकरीबन कोई 8-9 किलोमीटर शहर जो है वो और मगरब की तरफ फैल चुका है। ये कम अज़ कम भी 100-150 साल से तो बहुत ज़्यादा पहले का। तो दोस्तों, ये इस वक्त हम जा रहे हैं और ये सर्वस फैक्ट्री के सामने से हम गुज़रेंगे। सर्वस फैक्ट्री बिल्कुल हमारी दाईं तरफ रहेगी और उसमें से हम गुज़रते हुए आगे निकल जाएंगे। रावलपिंडी की तरफ से जो लोग आना चाहते हैं गुजरात शहर में, या कम अज़ कम पीर करम इलाही रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे फातह ख़ानी के लिए आना चाहते हैं, तो उनसे गुजारिश ये है कि वो लारी अड्डा की तरफ ना आएँ, बल्कि जब वो पीछे GT रोड से आ रहे हैं तो वहाँ से शहर के अंदर दाखिल हो तो वो इससे पीछे ही रहेंगे। ये है जी सर्वस इंडस्ट्री पाकिस्तान, और इससे हम थोड़ा सा आगे जो है वो सड़क के उल्टी तरफ जो है वो मुड़ेंगे। ये बुनियादी तौर पे तकरीबन कोई लारी अड्डा से यहाँ तक 3 किलोमीटर का फ़ासला है, और इस 3 किलोमीटर के फ़ासले में जो है ये जो एक ज़हन में रखिए, ये जो सीधे हाथ में मस्जिद छोटी सी नज़र, इस मस्जिद के मशरक़ में जो रास्ता जा रहा है इसे रहमान शहीद रोड भी कहा जाता है, और यही रास्ता हमें लेके चलेगा। ये अब सामने आ गया हमारे सड़क में से U-टर्न लेके हैं, ये रहमान शहीद रोड है, और ये इस पे हम जाएंगे दरबार की तरफ। ये रास्ता सर्वस फैक्ट्री की बिल्कुल बैक साइड पे है। दोस्तों, अगर आप आते हैं वेलकम, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि बारिश में बिल्कुल भी इस रास्ते पे नहीं आना। जब बारिश होती है तो गुजरात के दीगर गलियों और रास्तों की तरह इस रास्ते पे तकरीबन कोई 2-2 फुट पानी होता है और आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी और आप परेशान होंगे। अब हमारे सामने आएगा जेल चौक। जेल चौक में से गुज़रते हुए एक तरफ ये ज़िला कौंसिल की इमारत है और उसके बिल्कुल सामने दूसरी तरफ डाक खाना है। इससे आगे कचहरी चौक है। कचहरी चौक से हम उल्टे हाथ मुड़ेंगे और हमारे उल्टे हाथ पे जो है वो जिम खाना आ जाएगा, और ये सामने इस साइड पे उल्टा हाथ पे जिम खाना है और सीधे हाथ पे जो है स्टेडियम है,
اور جم خانہ کے بالکل مین گیٹ کے ساتھ ہی آپ نے سیدھے ہاتھ پہ مڑنا ہے، اور سیدھے ہاتھ پہ مڑیں گے تو آگے آپ کو جو ہے سیدھے ہاتھ پہ مڑنے کے ساتھ ہی سامنے پھر 2 سڑکیں ہیں، یہاں سے آپ نے الٹے ہاتھ مڑنا ہے۔ سیدھے ہاتھ والی سڑک 12 دری کا علاقہ ہے، اس میں جاتی ہے، اور الٹے ہاتھ پہ جب آپ مڑیں گے تو یہ تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں 500 میٹر آپ چلنے کے بعد اسی جس سائڈ پہ جا رہے ہیں اس کے الٹی ہاتھ پہ آپ کو 3 منزلہ بلڈنگ ایک نظر آئے گی۔ اس بلڈنگ کے سامنے گلی میں، یعنی کہ جب ہم جا رہے ہیں تو ہمارے دائیں طرف جو گلی آئے گی، پہلی نہیں دوسری گلی میں ہم نے مڑنا ہے۔ اب یہ الٹے ہاتھ پہ آپ کو بلڈنگ جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو گئی ہے، یہ کالے رنگ کا ماربل لگا ہوا ہے اس پہ، اور یہ کوئی 3 منزلہ بلڈنگ ہے۔ اس بلڈنگ کے بالکل سامنے سیدھے ہاتھ پہ جو گلی جا رہی ہے، یہ گلی جناب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ گلی جو ہے دیکھیے گا کہ سامنے اگر کوئی گاڑی آ رہی ہے تو اس کو آنے دیں، کیونکہ گلیاں گجرات کی تنگ ہیں، اتنی بڑی گلیاں نہیں ہیں، تو جب وہ گاڑی نکل آتی ہے تو پھر اس میں سے آپ یہ مین جس میں ہم کھڑے ہیں یہ مین گلی ہے، یہ جو گلی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس میں اگر گاڑی آ رہی ہو تو رک جانا۔ دوستو اس سے پہلے کہ دربار شریف پہ پہنچیں اور آپ لوگوں کو دربار شریف کے بارے میں بتایا جائے، تھوڑا سا اس سے پہلے میں صاحب دربار جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہی دیتا چلوں۔ صاحب دربار جو ہیں ان کا نام کرم الہی، اور جب بڑے ہوئے تو پھر جیسے جیسے ان کی وہ معمولات تھے ان کی وجہ سے سائیں کرم الہی یہ ارائیں فیملی میں پیدا ہوئے، اور گجرات شہر میں انشاءاللہ کسی دن آپ کو دکھائیں گے کہ اس محلے کا نام اب بھی ان کے نام سے منسوب ہے، کانیا والی سرکار۔ اب یہاں ان کے ساتھ 2 چیزیں منسوب ہیں، ایک چیز کانیا والی سرکار اور ایک کانواں والی سرکار۔ مشہور اور معروف جو ہیں جس سے وہ ہے کانواں والی سرکار۔ کانواں والی سرکار جو ہے یہ ان کا نام جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ کرم الہی ہے۔ کرم الہی رحمۃ اللہ علیہ 1838 میں پیدا ہوئے، اور 1838 میں جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت یہاں پہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی پنجاب میں۔ تاریخ سے تھوڑی بہت واقفیت رکھنے والے جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ رنجیت سنگھ نے اپنی حکومت کی گزارہ داری قائم رکھنے کے لیے، پنجاب کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے جو سب سے پہلا معرکہ سر کیا وہ اسی گجرات کے اندر سے اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹیبل کیا، اور یہاں سے اس کے معاملات شروع ہوئے۔ پھر وہ جو گجرانوالہ کا علاقہ ہے اس کے اندر، اور پھر اس سے آگے امرتسر، اور امرتسر سے ہوتا ہوا بنگی جو تھے ان سے انہیں چھین لیا۔ یہ تو وہ تاریخ ہے جو ہمیں اس چیز کو علم میں رکھنی چاہیے۔ جو دوسری طرف اس کی ایک ڈارک سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ 1838 میں پیر کرم الہی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں، اور 1839 میں رنجیت سنگھ جو ہے وہ دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ جناب کرم الہی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس وقت کے دیگر جو معاملات تھے اس میں پیری مریدی جو ہوتی ہے وہ ایسے جو ہے وہ سو کالڈ قسم کے پیر مرید ہیں، اس طرح کی پیری مریدی اس وقت نہیں تھی۔ جو صاحب طریقت ہوتے تھے جن کے پاس علم ہوتا تھا ان کے پاس جا کے لوگ سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ تو یہ موصوف جو ہیں پیر کرم الہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو پیر ہیں وہ جنگ میں ہیں۔ یہ اپنے پیروں کے پاس جو ان کے معاملات تھے جس کو ہم معرفت کی معاملات کہتے ہیں وہ سیکھنے میں مصروف عمل تھے۔ تو تب تک انگریز جو تھے انہوں نے سکھوں سے سارے علاقے چھین لیے تھے، اور چھیننے کے بعد وہ اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کر رہے تھے۔ انگریزوں نے جب وزیر آباد سے راولپنڈی کی طرف بچھائی جانے والی ریلوے لائن بچھانے کے لیے دریائے چناب پر سب سے پہلے اس علاقے کے اندر پل بنانے کی شروعات کی، تو اس وقت محترم جناب پیر کرم الہی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے جو مرشد تھے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جائیں اس پل کی تعمیر کے عمل میں حصہ لیں۔ اپنے مرشد جناب امام شاہ پیر کو ستانا جو کہ ضلع جنگ میں ہیں، ان کے حکم کے تحت پیر کرم الہی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ جنگ چھوڑ کے واپس گجرات میں آئے، اور گجرات میں آ کے اس سب سے پہلے پل کی تعمیر میں حصہ لیا۔ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک
اس پل کی تعمیر کے عمل کے دوران کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جن کو دیکھتے ہوئے ہم اس بات کو جو ہے نا تسلیم کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ پھر کبھی اس پل کے اوپر کھڑے ہو کر آپ کو بتائیں گے کہ کیا معاملات تھے اور کیسے تھے. معزز ناظرین حاضرین، پیر کرم الہی رحمۃ اللہ علیہ المعروف کامہ والی سرکار کانیا والی سرکار سے جو دو باتیں منسوب ہیں، کامہ والی اور کانیا والی، تو یہ علاقہ ہے جو گجرات کا علاقہ ہے، آج بھی اس کے جو وہ علاقے جو کاشت نہیں ہوتے کسی وجہ سے، تو اس کے اندر سرکنڈے بہت زیادہ اگتے ہیں اور ان میں سے کانے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ایک تو ان کی خاصیت تھی کہ اپنی عمر کے آخری حصے میں ان کانوں کے ساتھ یہ تسبیح کیا کرتے تھے. اور دوسری طرف جو ان کا جو کان ہے جس کو اردو میں کبے کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ ان کی جو دوستی یا ان کے ساتھ ان کی جو قرابت تھی وہ یہ تھی کہ ان کا خیال تھا کہ جی دنیا کے اندر جو موجود اس وقت جاندار ہیں ان میں سے سب سے زیادہ لمبی عمر کبوں کی ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے ان کبوں میں سے کوئی ایسا کبا بھی ہو جس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا ہو. تو اس ایک نسبت کی وجہ سے یہ کبوں کو دانہ ڈالنا، ان کو روٹی ڈالنا، یہ اس قسم کے کام میں مصروف رہتے تھے. اور جو تسبیح کا طریقہ کار تھا ان کا، وہ کانے پورے اپنے پاس رکھتے تھے. اور کانوں کی وہ شکل جو آپ لوگ کلفیوں والوں سے دیکھتے ہیں نا، ان کے پاس ایک کانے ہوتے ہیں سائڈ پہ، تو وہ دانوں والی تسبیح کے چکر میں نہیں پڑے، یہ پورے کانے کو جو اپنے پاس رکھ کے تو اسی کو استعمال کرتے تھے. جو یہ ڈسکلوز ہوئے جس ایک بات سے، اس کا ریکارڈ یہاں گجرات کے تمام دفاتر جو ہیں، تمام لوگ جو ہیں ان کے پاس موجود ہے کہ ہوا یہ کہ ایک دن یہ اپنے اس ڈیرے پہ، یہ جو علاقہ ہے یہ گجرات سے اس وقت بہت باہر تھا، ایک ان کا ڈیرا تھا، کھوہ تھا، اور اس میں کھوہ میں یہ آتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے یہاں پہ. تو ایک روز کسی آدمی نے ان کو تنگ اس لحاظ سے کیا کہ اس نے بنا اجازت ان کا جو پانی پڑا ہوا تھا وہ پینے کی کوشش کی. تو یہ جو تھے انہوں نے اس کو منع کیا کہ بھئی ٹھیک ہے پانی پی لو لیکن اجازت سے پی لو. لیکن وہ جو تھا وہ اس بات پہ ضد ہوا کہ نہیں، مجھے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. تو اس پہ ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا یہ جلال میں آ گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، تم ایسے کرو، اس پانی کو چھوڑ دو، گھڑے والے پانی کو، اور وہ سامنے کنویں میں سے جا کے پی لو. تو وہ جو صاحب پانی پینے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا کہ کنویں میں دودھ ہے. تو انہوں نے کہا ہاں دودھ ہے کنویں میں. جب وہ کنویں پہ جاتا ہے، یہ سامنے آپ کو دکھائیں گے تھوڑی دیر میں، یہ جب جاتا ہے تو وہ کنویں کے اندر واقعہ دودھ ہوتا ہے. اور وہ شہر میں جا کے، شہر یہاں سے تقریباً کوئی اس وقت 6 کلومیٹر 7 کلومیٹر دور تھا، اور اب تو یہ ساری آبادی ہو گئی ہے. اس نے شہر کے اندر جا کے شور کر دیا. یہ چونکہ انگریزوں کا زمانہ تھا اور انگریزوں نے اس وقت تک ہیلتھ آفیسر اور یہ ساری انتظامیہ کے یہ لا آفیسر، پولیس یہ سارا کچھ جو ہے وہ متعارف کرا دیا تھا. تو فوری طور پہ اس بات کا نوٹس لیا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کنویں کے اندر دودھ ہو اور وہ بھی تازہ ہو. تو جب ہیلتھ آفیسر یہاں پہ آئے، تشریف لائے، ریکارڈ میں موجود ہے، تو وہ انہوں نے دیکھا، اور اس کے بعد جو اس وقت ڈپٹی کمشنر تھے یہاں کے، انہوں نے بھی دیکھا، اور دیکھنے کے اس واقعے کے فوری بعد سائیں کرم الہی جو ہے وہ فوت ہو گئے اور ان کا یہیں پہ جو ہے وہ مزار بنایا گیا. یہ 1930 میں فوت ہوئے ہیں، اور 1930 کے ساتھ 5 ساون کو ان کا یہاں پہ عرس منایا جاتا ہے. دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں ان کے عرس میں شامل ہونے کے لیے. اور کوے جو ہیں وہ آج بھی آپ کے دربار پہ موجود ہیں اور ہوتے ہیں. کوئی زائرین آئے نہ آئے، کوے جو ہیں وہ یہاں سے شام ہونے سے پہلے ان کو دربار کا علاقہ خالی کرنا ہوتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کوئی کوا کسی دن یہاں پہ رک جائے، شام کے ہو جانے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد یہاں سے اگر وہ روانہ نہیں ہوتا تو صبح وہ مردہ پایا جاتا ہے. اب یہ کیا معاملہ ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کوا جو سارا دن تو یہاں پہ موجود رہا ہو سکتا ہے پچھلی ساری زندگی موجود رہا ہو، لیکن غلطی سے یا اتفاقاً اگر یہاں پہ رک جائے تو وہ اس کا جو ہے وہ صبح وہ مردہ ہی ملتا ہے، وہ زندہ نہیں ملتا.
اب یہ کیا ماجرا ہے، یہ کوئی سائنس ہے یا کوئی ایک ٹیکنیک ہے یا کوئی کیا معاملہ ہے، یہ جو دیکھنا پڑے گا۔ لیکن یہ ہے کہ میں جب پہنچا ہوں تو تب بھی اب چونکہ دربار جو ہے وہ نئی اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، بن رہا ہے، تو بنتے ہوئے بھی اندر اور باہر کوے جو ہیں وہ موجود تھے، اور بڑے چھوٹے ہر قسم کے کوے موجود ہیں۔ ابھی ہم آپ کو دربار پہ لیے چلتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کبھی زندگی میں اتفاق ہو اور آپ تشریف لائیں تو ویلکم جناب، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا اور یہاں پہ آ کے فاتح پڑھیے گا۔ اور اس ویڈیو کے ذریعے میں ان تمام کو، وہ جو صبح و شام درباروں کے خلاف منہ کھولتے رہتے ہیں، اور ان کو کہنا کہ جو تم لوگ وہاں پہ بیٹھ کے پروپیگنڈا کرتے ہو درباروں کے خلاف، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگ آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اب فاتحہ پڑھنا اور دعا مانگنا کوئی غلط بات نہیں، کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اٹھ کے کسی چیز کے اوپر تحقیق کرتے نہیں ہیں، اور گھر بیٹھ کے آپ اس کے اوپر کمنٹس دے دیتے ہیں، اور کمنٹس دینے کے بعد پھر آپ لوگوں کے لیے وہ جو چیز ہوتی ہے وہ پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا آج کا جو آپ کو دعوت دینی تھی، یہ دینا تھی کہ اگر گجرات میں کبھی آتے ہیں تو جناب آئیے، ویلکم۔ گجرات کے اندر بہت کچھ ہے جاننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے۔ انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب ملیں گے۔ اب آپ کو جو ہے وہ دربار پہ لیے چلتے ہیں اور دربار کا آپ کو جو احوال بتاتے ہیں۔ اچھا